वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात कराची की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और एक चीज़ जो कि हमारे मेहमानों ने ब्रेक में जाने से पहले की वो ये है कि नाकिस और नाकाम जस्टिस सिस्टम है और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी बिना पे हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग होती रहती है और इस पर हम काबू नहीं पा सकते। अली औसत साहब, एक बात जो आपने की वो बड़ी अहम थी और आपने रूट कॉज तो बताया, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आज जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र शर्मिला फारूकी साहबा ने भी किया। उनसे तो मैं पूछूंगा ही, क्योंकि उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा शहरी अपनी हिफाजत का इंतज़ाम खुद करें क्योंकि पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो नाकाम नज़र आती है, इसलिए उस पर आप डिपेंड ना करें। आप लोगों का एक बड़ा अहम किरदार है, इंतज़ामिया का तो है, पुलिस का तो है, लेकिन आप लोगों का भी बड़ा एक अहम किरदार है। किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करेंगे? आग में तेल तो नहीं छिड़का जा सकता, पानी फेंक होते, तो किस तरीके से आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि सिचुएशन को काम डाउन किया जाए और ये जो टारगेट किलिंग 24 घंटे में 10 हुई है इसमें मजीद इजाफा ना हो? अपने इंट्रो में एक बात कही थी और वो जब ये ग्रुप्स जो हैं वो लड़ रहे होते हैं तो ये हालांकि मिल के रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि ये फिर जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि मसलन ये गली कूचों में कोई फसाद नहीं शुरू हो जाता है। ये अपार्टमेंट के रिहायशी लोग आपस में एक दूसरे को नहीं मार रहे होते हैं, बल्कि ये कौन लोग कर रहे होते हैं इसके मुतालिक तो वो हमारी मुक़्तदर हल्के, वो सिक्योरिटी एजेंसियां जो इस काम पे मामूर हैं उनको पता लगाना चाहिए। वो आज तक 20 सालों में ये पता नहीं लगा सके कि ये कौन लोग हैं, कौन सा ग्रोह है और कहाँ से इसकी बैकिंग है कि ये इनको कंट्रोल किया जा सके। वगरना ये कोई शिया सुन्नी पाकिस्तान में मसला नहीं है। जो आपने कहा है, लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक साथ दफातर में काम करते हैं, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कोई एक दूसरे के दस्तो गिरबान नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस टोला है जो ये फसाद बर्पा करता है। और उस टोले को मैं समझता हूँ यकीनन ये पुश्त पनाही तीसरी क़ुव्वतें भी उसकी करती हैं और तीसरी क़ुव्वतें मौके से फ़ायदा यकीनन उठाती हैं। लेकिन वजह और जो असल जो सबब बनते हैं वो यहाँ के ख़ुद लोग बनते हैं, वो हाथ पकड़ाते हैं अपना किसी भी तीसरी क़ुव्वत को यूटिलाइज़ करने के लिए। क्योंकि हर तंजीम में हमें ऐसे लोग तो नज़र आते हैं ना जो कि शोला बयानी करते हैं, जो कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जिनकी वजह से इस चीज़ को मज़ीद। आपकी ये बात सही है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। देखें आप, मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और मैं ये शर्मिला फारूकी साहिबा भी सुन रही हैं, हुकूमत को भी कहता हूँ कि आप एक मखसूस देखें, तमाम अहले सुन्नत हजरात से, खौफ व देवबंदी हैं, खौफ अहले हदीस हैं, खौफ बरेलवी हैं, सबसे हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, सबसे हमारा आना जाना है, सुन्नी तहरीक के लोगों से आना जाना है, सबसे मिलना जुलना है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से, जो कि मैंने कहा मोहल्ले में सब साथ रह रहे हैं। लेकिन एक मखसूस ग्रोह ज़रूर है, इसको ढाका नहीं जा सकता, इसको छुपाया नहीं जा सकता कि एक मखसूस ग्रोह ज़रूर है जो पाकिस्तान में खुले बंदों नारा लगाता है और कहता है कि इस सेक्ट को, इस फ़िरके के लोगों को मारना सवाब है, मारोगे जन्नत में जाओगे। तो ऐसे टोले के कुछ मखसूस मसाजिद भी हैं, कुछ मखसूस इदारे भी हैं, ख़ुद कराची में, ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान भर में। क्या उसको मॉनिटर नहीं किया जा सकता? क्या हुकूमत उसको नहीं देख सकती? मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि आप उनके मखसूस मसाजिद और मखसूस इदारों के आप मॉनिटरिंग करें, आप उनके जुमे के खुद जो खिताबात होते हैं उनको मॉनिटर करें और आप तमाम शिया मसाजिद के जो खुतबे होते हैं उसको मॉनिटर करें। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा कि वहाँ से कहीं से भी शिया मसाजिद से शर की आवाज़ और आम अहले सुन्नत मसाजिद से शर की आवाज़ नहीं आती है, लेकिन ये मखसूस टोले के हामिल उन मसाजिद और इदारों से शर की आवाज़ें आती हैं। लिहाजा उन जड़ों तक इंतज़ामिया पहुँच सकती है, सिक्योरिटी एहलकार पहुँच सकते हैं अगर वो चाहें, जो मैंने पहले कहा था। एक बात। दूसरी बात, मैं शर्मिला फारूकी साहब से ये ज़रूर कहूँगा, साहिबा से ये ज़रूर कहूँगा कि जब उनके कारकुनान मारे जाते हैं तो वो शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो आम पाकिस्तानी शहरी मारा जाता है, ख़्वाह वो शिया हो ख़्वाह वो सुन्नी हो, तो उसको हलाक कहती हैं कि वो हलाकतें हुई हैं। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, उनको भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो कोई अपने रोज़गार पे था, वो 3 वकील अपने रोज़गार से वापस आ रहे थे, हलाल रोज़गार से वापस आते हुए। इस चीज़ का मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं मुफ्ती नईम साहब आपकी तरफ भी आता हूँ। शर्मिला फारूकी साहब, एक तो ये बता दें कि क्यों इनको फिर आप शहीद का लफ्ज़ इनके लिए नहीं इस्तेमाल करती, जबकि आपके अगर कोई कारकुन जो है वो हलाक होते हैं तो उनके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही कि मॉनिटरिंग कहाँ है? क्या अगर कहीं पर डेंजरस किस्म के खुतबात हो रहे हैं तो उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये तो हुकूमत का काम है ना।
پہلی بات تو شہزاد، میں اپنے کارکنان بھی جب وہ بیچارے مارے جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی شہید کہتے ہیں، اور جب ہمارے وکیل بھائی جب مارے جاتے ہیں یا کسی اور فرقے سے مارے جاتے ہیں تو میں تو ان کو بھی شہید کہتی ہوں۔ آپ نے ابھی نہیں کہا تھا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی کہا، صرف میں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ میں بڑی کیئرفل ہو کے، جب میں علماء کرام آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں بڑی کیئرفل ہو کے بات کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر اہل تشیع ان کی کوئی وہ اب جان سے جاتے ہیں تو ان کو ایگزیکٹلی آپ کیا کہتے ہیں، میں اس وقت بڑے کیئرفل ہو کے بات کر رہی ہوں۔ نہیں صاحبہ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی شہید کہتے ہیں سب کو۔ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں ابھی ایک پروگرام پہلے کر کے ہیں، وہاں میرے ساتھ اعجاز قادری صاحب تھے اور اون نقوی صاحب تھے، اور وہاں میں ان کو شہید ہی کہہ رہی تھی، لیکن کیونکہ آپ اس وقت آپ کے جو جذبات ہیں، آپ اتنے تکلیف کے اندر ہیں جو ہم بھی تکلیف کے اندر ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتی تھی، میں بڑی کیئرفل ہو کے، شاید مجھ سے غلطی ہوگی، میں اپنی غلطی کا اعتراف ضرور کرنا چاہوں گی، میرے لیے وہ بھی شہید ہیں، بہت محترم ہیں۔ دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں، اگر میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاؤں کہ یہ تو میں دیکھیے اہل تشیع نہیں ہوں، میں سنی ہوں، اور لیکن میں نے ہاتھ میں خود مولا علی کی گروی ہوئی ہوں، تو میں خود علم پہ جاتی ہوں اور شاہ خراسان جاتی ہوں، میرا عقیدہ ہے، میں بی بی زینب علیہ السلام کے روزے پہ حاضری کے لیے جاتی ہوں، بہت دیا ان کے دربار سے مجھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ دیکھیں، لیکن میں کبھی تفریح نہیں کرتی، میں یہ پروگرام میں بیٹھی ہوں، سیکٹیرین وائلنس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں کبھی اس بات میں بلیو نہیں کرتی کہ جی شیعہ سنی یہ فرقے ہیں، بنے ہیں سالہ سال سے ہیں، جب سے بھی ہیں، نہ میں اس کی ہسٹری میں جاتی ہوں، میں سب کو مسلمان سمجھتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ جی یہ دنیاوی بنائی ہوئی چیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مسلمان کو پیدا کیا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام حسن ہے، بی بی زینب علیہ السلام ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ دیکھیے بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایسے کوئی خاص گروہ ہے، ایسا کوئی ایسا طبقہ ہے جو خاص طور پہ اہل تشیع کو ٹارگٹ کرتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے، لیکن میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ آپ حکومت میں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ میں معذرت کے ساتھ وزیر داخلہ سے نہیں ہوں یا میں آئی جی سے نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 10 تاریخ سے لے کے اب تک جو بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں وہ انفارچونیٹلی جو ہیں وہ اہل تشیع ہمارے بھائی ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ لیکن شرمیلا میں تھوڑی سی کریکشن یہاں کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے سنا ہو 2 روز پہلے سنی تحریک کا ایک جلسہ تھا، اس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے بھی لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اگر یہ پروگرام ختم ہونے تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا جو ان کے قاتل ہیں، ان کو نہیں پکڑا گیا تو ہم کوئی بھی پروگرام اناؤنس کر سکتے ہیں۔ تو آپ اکثریت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ اہل تشیع کی ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی جو ہے ہلاک کیا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل ورکرز بھی مارے گئے ہیں، اس دوران پولیٹیکل ورکرز بھی مارے گئے ہیں، اور دیکھیے خاص طور پہ جب ایسا وقت ہوتا ہے جب 12 ربیع الاول قریب ہے اور اس وقت ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو خاص طور پہ اس قسم کے ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے کہ جی ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سنی برادری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آمد میں خوشیاں منائے گی، تو یہاں پر آپ شیعہ برادری کو، اہل تشیع کو ٹارگٹ کریں تاکہ آپس میں سیکٹیرین وائلنس ہو۔ دیکھیں نا، یہ نفرتیں پیدا کرنے والی بات ہے۔ لیکن ابھی آپ نے یہ بھی کہا نا کہ 34 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھوں گا شرمیلا، کیونکہ اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے سرورت اعجاز قادری صاحب سے، سربراہ سنی تحریک کے، اور میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ ہم ان کو پہلے نہیں لے سکے کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سرورت اعجاز قادری صاحب بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سچویشن کو، جو اس وقت ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہوا ہے، سیکٹیرین کلنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ لسانی اور نسلی بنیاد پہ قتل ہو رہا تھا، کون کر رہا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ آپس میں ہی فرقے لڑ رہے ہیں یا لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی گروپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سروت صاحب؟ آپ کی آواز آ رہی ہے سروت صاحب؟ آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اچھا ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے تبسط سے اس ماہ مبارک کی عظمت اور رحمت کا مہینہ ہے، اس میں سب کو جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آئے ہم پچھلے دنوں، آپ کو پتہ ہے کہ 29 تاریخ کو جانثارانہ مصطفیٰ کانفرنس تھی، اور اس دن ہمارے 2 ساتھیوں کو شہید کیا گیا لیاری کے اندر،
اور آپ برداشت اور تحمل دیکھیں. ہم نے ہمارے کانفرنس بھی جاری تھی اور جنازہ بھی پڑھایا جا رہا تھا. ہم نے اس کے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انتظامیہ کو اطلاع دی اور ان دہشت گردوں کے نام بتائے جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اور ابھی گورنمنٹ نے بھی ٹائم مانگا ہے کہ مزید ہمیں اور ٹائم دیا جائے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے ریزلٹس دیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ گزشتہ کئی سالوں سے 2001 سے ہم یہ دہشت گردی کا شکار ہیں, مسلسل جنازے اٹھا رہے ہیں, لیکن دہشت گرد کا بھی ہمیں پتہ ہے. 350 یا 3500 دہشت گرد ہم نے اریسٹ بھی کیے ہیں, ماسٹر مائنڈ بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں. مجھے آپ ایک بتا دیجئے کسی ایک کو کیفے کردار تک پہنچایا گیا ہو. آپ دوسری بات, آج ہم وہی دوبارہ فساد افغانستان والا فساد پاکستان کے نام سے پھر اسٹیج سجایا جا رہا ہے, جس اسٹیج کے تھرو آپ کے 35,000 پاکستانیوں کو جام شہادت نوش کی ہے. آج وکلا کی ٹارگٹ کلنگ ہو, پاکستان کے ہر حصے میں ہو, دہشت گرد کو جب آپ سزا نہیں دیں گے, کیفے کردار تک نہیں پہنچائیں گے. آپ 35,500 تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں, پہلے بھی آپریشن ہم دیکھ چکے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائے کسی ایک کو کوئی سزا ہوئی؟ ابھی ہم پھر یہ پچھلے مہینے سے ہم نے 5 جنازے اٹھا چکے ہیں. مسلسل ہماری 2 قیادتوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. ہم جب تک بھلے ہمیں سپریم کورٹ سے اسپیشل آرڈر لینا پڑے, ہم اسپیشل آرڈر لیں, اسپیشل اسپیڈی ٹرائلز کے مقدمات قائم کریں. آپ کے پڑوسی ممالک کے اندر انہوں نے دہشت گرد کے سربراہ کو پکڑا, انہوں نے یہ 15 دن کے اندر ان کو ہینگ کر دیا. عدالتوں نے فیصلہ سنایا, ان کے بعد ہیئرنگ ہوئی. سرور صاحب یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے, اور ہمارے جو سرور صاحب آپ کی بات درست ہے, اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک ناقص عدلیہ کا سسٹم ہے, انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. اس بات سے تو تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں. اس جلسے میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر پروگرام ختم ہونے تک گرفتاری نہیں ہوئی تو ہم ایک پروگرام کا آغاز کریں گے. وہ پروگرام کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم چیف منسٹر ہاؤس بھی جائیں گے, اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نام بھی بتا دیے تھے. تو پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے کیا ایکشن لیا گیا؟ حکومت پر دباؤ ڈالا آپ لوگوں نے, مارچ کیا چیف منسٹر ہاؤس یا نہیں کیا؟ جی, ابھی ایڈیشنل آئی جی صاحب یہاں تشریف دورہ کر کے گئے اور انہوں نے ابھی مزید اور انہوں نے کئی لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, اور ابھی سی ایم صاحب بھی رابطے میں ہیں, اور کل سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ جو ملک اس مہینے کا تقدس ہے جو پامال کیا جا رہا ہے. 1 محرم کو آپ نے دیکھا دہشت گردی ہوئی, 1 ربیع الاول کو دیکھا دہشت گردی ہوئی, رمضان کو دیکھے دہشت گردی ہوئی. خالی یہ نہیں ہے مسئلہ, صرف یہ ہے کہ ہم سیاسی مصلحت پسندی کا شکار ہیں, اور ہماری معذرت کے ساتھ بڑی بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں ہماری ملک کی جو ان کو آکسیجن فراہم کر رہی ہیں. جب تک ہم یہ آکسیجن دینا بند نہیں کریں گے اور باہر کی فنڈنگ کو اسٹاپ نہیں کریں گے, سب سے اہم رول جو ہے وہ باہر کی فنڈنگ ہے جو اس میں رول پلے کر رہی ہے. وہ ہمارے اداروں کو بھی پتا ہے, وہ جو 16 ایجنسیاں ہیں ملک کی سلامتی کی ضامن ہے, جو تحفظ آئینی ریاست کا حق ہے جو تحفظ فراہم کرنا. آپ جب ہم بتائیں ایک عام شہری کہاں سے اتنے گن مین اور اسلحے لے کر گھومے گا؟ آپ لائسنس دے دیں, آپ سب کو لائسنس دیں, اور اسپیڈی ٹرائل کے مقدمات میں ان کے مقدمے چلائیں, ان کو سزائیں دیں, کیفے کردار تک پہنچائیں. ٹھیک ہے سرور صاحب, دیکھتے ہیں کون دہشت گردی کرتا ہے. اب یہ 3 بندے ہیں جن کے ہم نے نام دیے, دیکھتے ہیں ان کو کیا رزلٹ آتا ہے. میں پوچھتا ہوں اس حوالے سے شرمیلا فاروقی صاحبہ کا میں پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. گہراؤ ہے, دھرنا دیں گے ہم. ٹھیک ہے, مفتی نعیم صاحب آپ ایک بات بتائیں, اس پروگرام میں جو ڈسکس ہوئی اور علی اوسط صاحب نے یہ کہا ہے کہ ضرورت تو اب اس بات کی ہے کہ ہم مانیٹر کریں کہ مساجد میں کیا خطبات ہوتے ہیں. یہ مشورہ ویسے تو بڑا سننے میں اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیا ممکن ہے اور آپ لوگ اس بڑے اقدام کے لیے تیار ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کون سی ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں جو کہ یہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بہت اچھی بات کی ہے سرور صاحب نے بھی, علی کوثر صاحب نے بھی, لیکن اس کا عمل کرنے کے لیے حکومت کو چند باتیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مساجد یا امام بارگاہیں یا جہاں پر بھی جو تقاریر ہوتی ہیں ان تقاریر کو سنا جائے, اور جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے ان کو ضبط کیا جائے, چاہے وہ سنیوں کا شیعوں کے خلاف ہو یا شیعوں کا سنیوں کے خلاف ہو. اور یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ تمام مسالک کے علماء کو ملا کر ایک کمیٹی بنائے جو تمام مسالک کے پر نظر رکھے, مساجد پر بھی, امام بارگاہوں پر بھی, ان لٹریچر بھی جو غلط شائع ہو رہے ہیں, اور وہ دیواریں جو کراچی کے اندر مختلف لٹریچر کی طرح شائع ہو رہی ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک علماء کی تشکیل دے جس میں سنی بھی ہوں, بریلوی بھی ہوں اور اہل تشیع سے بھی ہوں, اس لیے کہ جب تک یہ اتفاق نہیں ہوگا
دیکھیں بات یہ ہے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں ہے. دشمن یہ نہیں جانتا کہ یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے تم آپس میں جھگڑا نہ کرو, اگر کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہی ملک میں رہنے والے ہیں اور یہ ملک ہمارے لیے معزز ہے, مقدس ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے کہ ایک علماء کی ایک مؤثر کمیٹی بنائی جائے جو تمام طبقات پر نظر رکھے. ورنہ تو شیعہ حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے, بریلوی حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے, دیوبندی حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے. تو ان تمام کا حل یہی ہے کہ سنجیدہ قسم کے علماء بٹھائے جائیں اور بٹھانے کے بعد ایک کمیٹی بنائی جائے. تمام لٹریچر کو تمام دیواروں پر جو لکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے مساجد اور امام بارگاہوں پر نظر رکھیں. انشاءاللہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو یقینا پھر وہ ایسی کمیٹی ہو کہ جو فیصلہ کرے. لیکن یہ مجھے بتائیں مفتی صاحب, یہ نہ ہو مفتی نعیم صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ کیا آج تک کوئی ایسی کمیٹی بنائی نہیں گئی ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ علماء جو کہ مختلف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اکٹھا ہوئے, کمیٹیز تو بنی ہے نا ماضی میں بھی. ایسی کمیٹیاں دیکھیں, بات سنیں, ایسی کمیٹیاں بہت مرتبہ بنائی گئی ہیں. وہ کمیٹیاں غیر مؤثر تھیں. ان کے اوپر وہ اتنے مؤثر ہوں کہ اگر یہ کمیٹی ایک فیصلہ کرے کہ یہ کتابیں بند ہونی چاہیے, یہ یہاں لٹریچر چل رہا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال غلط ہے. لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ دیوبندی, بریلوی اور شیعہ سنی بناتا ہے. کیوں نہ ہم لاؤڈ سپیکر کو محدود کریں کہ وہ اپنے ہی علاقوں میں جہاں مجمع ہو وہاں استعمال ہو. پورے محلے میں ہوتا ہے, پھر اشتعال انگیز تقریریں ہوتی ہیں, اس سے لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں. جب تک مؤثر کمیٹی نہیں بنے گی اور اس کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے اور ان کے فیصلوں پر حکومت عمل نہیں کرائے گی, چاہے حکومت کے اہلکار اس میں شامل ہوں اور اس کمیٹی میں شامل ہو کر جائزہ لیں, تو انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجرم کو خدا را ہماری اس عدلیہ پر نہ چھوڑا جائے, ان وکیلوں پر نہ چھوڑا جائے اور نہ اس حکومتوں پر چھوڑا جائے. مجرم کو ایسا کوئی قانون بنایا جائے کہ دیکھیں سب سے دنیا میں جرائم کم ہوتے ہیں سعودی عرب میں, اس لیے کہ وہاں پتہ ہے مجرم کو کہ میں کروں گا ظلم اور اس کے بعد فوراً سزا ہوگی. سید علی اوسط صاحب, مجھے اس پروگرام سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کافی سارے سلوشنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم آپس میں مجھے موقع دیجیے گا کہ میں کچھ بات سید علی اوسط صاحب, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ سلوشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کہا مانیٹر کرنا چاہیے خطبات کو, وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنانی چاہیے, لیکن ماضی میں بھی کمیٹیز بنی ہے. آپ لوگ اکٹھا بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ تمام علماء حضرات بیٹھیں, مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے, اور سلوشن پہ بات کریں, اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل تیار ہیں. دیکھیں جی, پاکستان بنانے میں تمام کا سب کا خون اس میں شامل ہے. شیعہ کمیونٹی کا بھی شامل ہے, اہل سنت کمیونٹی کا بھی شامل ہے. لیکن یہاں پہ ایک دو بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ جب کسی زمانے میں جب یہ بر صغیر تھا تو لاؤڈ اسپیکر کو حرام قرار دیا گیا تھا. تو ایسے ہی باتیں نہ کی جائیں کہ جس کو جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیا جا سکتا. اور حل یہ نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جائے, لیکن نہیں, میں ذرا مفتی صاحب میری سن لیں, میں نے آپ سے نہیں کہا, میں نے مفتی صاحب میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کھلے عام بھی ہونا چاہیے, لیکن پازیٹیو ہونا چاہیے, مثبت ہونا چاہیے. جو گروہ اگر لاؤڈ اسپیکر کو نیگیٹو استعمال کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے, نہ یہ کہ اس گروہ کو یا اس شخص کو پکڑا جائے یا اس مسجد کو کہ جو پازیٹیو استعمال کر رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نہ صرف مساجد بلکہ مدارس کو بھی ہمارے ہاں لاؤڈ کا ایک مفتی صاحب مجھے بات کرنے دیں, مفتی صاحب مجھے بات کرنے دیں. مفتی صاحب, بہت سارے پاکستان میں بہت سارے قانون ایسے ہیں کہ جو کتابوں میں ہیں اور وہ سب بند پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اوپر سے لے کے نیچے تک, صدارت سے لے کے نیچے وزارت تک سارے قانون جو ہیں دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں. آپ اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہو؟ نہیں, آپ اس کو اس طرح نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں لاؤڈ اسپیکر کا مثبت استعمال بالکل ہونا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے, مساجد کے علاوہ مدارس وغیرہ کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات اہم جو میں کہنا چاہوں گا, اور وہ ہے کالے دم تنظیموں کے حوالے سے. بالکل کرنا چاہیے. کالے دم تنظیمیں, وہ کالے دم تنظیمیں آج دیکھیں
بڑے بڑے وہ کالے دن تنظیموں پہ مشتمل گروہ بڑے بڑے جلسے کرتے پھر رہے ہیں پاکستان میں. آج ان کو پیچھے سے کسی نہ کسی کی ضرور پشت پناہی حاصل ہے. یہ وہی گروہ ہے جو آج پھر ایک بار پھر پاکستان میں جمع ہو کر کے یہ کالے دن تنظیموں کا گروہ جو کہ ماضی میں جو ہے یہ کام کرتا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے صرف ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کالے دن تنظیموں کو میڈیا پہ بھی ایکسس نہیں ہونا چاہیے اور ان کو پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ 5 آدمی کے بھی جلسہ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کالے دم تنظیم ہے. اس کو حکومت مانیٹر کرے, اس کو حکومت اس پہ عمل درآمد کرے اور میڈیا بھی اس کو دیکھے. آپ کہنا چاہ رہے تھے اگر مثبت استعمال ہو لاؤڈ سپیکرز کا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے آپ لوگوں کو, اور مدارس کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اس کے بھی آپ حق میں ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں, میری بات سنیں کہ مثبت استعمال یقیناً ہونا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی 4 بیٹھے ہوتے ہیں اور 2 کلومیٹر دور تک آواز جاتی ہے, اس میں مریض بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اس میں جو ہے عورتیں بھی ہوتی ہیں. لہذا لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو بھی جتنا ضرورت ہے اتنا ہی استعمال ہونا. یہ آپ کی بات اچھی ہے, بالکل صحیح ہے, آپ کی یہ بات اچھی ہے اور بالکل شیعہ سنی مل کے پاکستان کے ان مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں اور ہم سب بالکل مل کے ہی رہتے ہیں, ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ثروت اعجاز قادری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے میں جو مذہبی اعتبار سے بند کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے. میری بات پوری آپ سنیں, میری بات یہ ہے کہ مذہبی جو یہ ہو رہا ہے اس کے بند کرنے کا واحد طریقہ ٹارگٹ کنگ کا یہی ہے کہ اجتماعی طور پر تمام طبقات کے علماء جمع ہوں اور اس پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کر سوچیں اور انشاءاللہ ہر طبقہ اپنے شعبے کی ذمہ داری لے کہ بھئی میں انشاءاللہ ان کو کنٹرول کروں گا, وہ ان کو کنٹرول کریں گے. بہت اچھی بات. اب مجھے موقع دیں مفتی صاحب کہ میں ثروت صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو پہ لوں. مفتی صاحب کی بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ثروت صاحب, ٹھیک ہے علی صاحب میرے پاس ابھی وقت کم ہے نہیں. علی صاحب لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. معذرت کے ساتھ میرے ساتھ وقت کم ہے. ثروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال سے بہت جلد یہ نشست ہونی چاہیے. کب کریں گے آپ؟ ہم تو سنی تحریک کے دفتر اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر سبھی ہیں لیکن اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہم بیٹھتے گورنر ہاؤس میں بھی ہیں, اس کے لیے ہم بیٹھتے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بھی ہیں, لیکن جب تک ہمارے اندر سے منافقت ختم نہیں ہوگی, جب تک قول و فعل کا تضاد ختم نہیں ہوگا, ہم میڈیا پہ بیٹھ کے یا ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی انقلاب نہیں آئے گا. جب تک ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی, ہمارے فیصلے ہمارے اچھے نہیں ہوں گے, جب ہم ان چیزوں کو, جب دہشت گرد ہمیں نہیں پتا, آج آپ بتائیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ سوات کے اندر 146 علماء اکرام کو کس نے شہید کیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسکول کے تعلیمی اداروں میں بم دھماکے کس نے کیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا وہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے کہ جس نے نا اس پاکستان کے ڈی اسٹیبلائز کیا؟ وہ آپ کو کیا نہیں پتا کہ اس پاکستان کے اندر ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے اندر جو دہشت گرد ہیں, کیا آپ کو نہیں پتا کہ ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی, وہ کس مدرسے سے اکوڑا کھٹک کا نام آتا ہے؟ ٹھیک ہے سروت صاحب, اگر آپس میں ساتھ بیٹھنے سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تو پھر کیا کریں ہم؟ کام کرتا ہے, کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ مدرسے میں سربت اعجاز صاحب ایسی ہیں جو حلقہ عبادیت کو ہوا دے رہی ہیں. خدا را میں سربت صاحب کو کہتا ہوں ایسی باتیں نہ کریں, یہ تیل پر آگ پر تیل نہ چھڑکیں. خدا را اس کو ایسی باتیں نہ کریں کہ فلاں مدرسہ آپس میں اتحاد اس لیے کہ ہمارے جنازے ہم نے اٹھائے, اس لیے کہ ہم نے نا 63 جنازے تھانے نقطہ پاک میں اٹھائے. دشمن جو ہے کہنے کی یہ نہیں ہے, ہم تو برداشت ہے, ہم نے آپ کو بتائیے ہم نے کسی کو کیس میں کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے 3 لوگ اگر ساتھ بات کریں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. کی باتیں میڈیا پر نہ کی جائے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, میں یہ بات کہوں گا سربت اعجاز قادری صاحب کی بات بالکل مناسب ہے. ہم سربت اعجاز قادری صاحب, ٹھیک ہے علی اوصف صاحب, مجھے موقع دیں کہ میں آخر میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کو کچھ وقت دوں کیونکہ ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ صرف 1 سیکنڈ کی بات میری سن لیں کہ ہم سربت اعجاز قادری صاحب کے مرکز پہ بھی جاتے رہے ہیں اور وہ ہمارے گھر پہ بھی آتے ہیں. حسن ظفر صاحب آپ کر چکے ہیں, یہ کر چکے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھانے تھے, مجھے کلوزنگ ریمارکس کی طرف جانے تھے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, وہ کہتے ہیں کہ علماء کی کوئی کمیٹی بننی ہے, انہوں نے آپس میں ساتھ بیٹھنا ہے, تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے. یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے ایسے گروپس ہیں جو کہ پشت پناہی کر رہے ہیں, کالعدم تنظیموں کو ابھی تک جو ہے کھلے عام جلسہ کرنے دیتے ہیں, میڈیا پر آنے دیتے ہیں. تو اس کی ذمہ داری شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ پر آتی ہے, کیا اقدام لینے جا رہے ہیں؟ بہت اچھا.
शहजाद, मुझे गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी तीनों आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान गरामी की, और इससे जो सोल्यूशन मुझे सामने नज़र आया वो ये है कि सब बैठ के बात करने को तैयार हैं, बशर्त ये है कि आपस में मुनाफ़क़त ख़त्म हो जाए। और देखिए, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी फ़िरका हो, हम सब मुसलमान तो हैं ना, ये तो हम मानते हैं ना। इसमें मैं ये समझती हूँ कि जो बेहतर तरीका होगा वो ये होगा कि अगर ये ख़ुद आपस में जो मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम हैं ये अपने अपनी तरफ से नाम दें हुकूमत को कि जी ये हम 6 या 10 या 12 या 20 जितने भी लोग हैं, जो भी तबके के ये चाहते हैं, जो भी अपने हेड समझते हैं बातचीत कर सकते हैं, वो नाम दे, हुकूमत कमेटी बना देगी। उसमें जिस किस्म की मावनत की ज़रूरत होगी, पुलिस की, रेंजर्स की, वो भी हम इनके साथ देंगे। हाँ, और जो ग्रो की ये बात कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारा भी काम है। उसमें अगर इनकी तरफ से भी हमें एक पॉजिटिव इनपुट मिले, ये भी हमारी मदद करें तो ये और बेहतर होगा। देखिए शर्मिला, बड़ा आसान है, कलदम तंजीम जो है, जब किसी तंजीम को कलदम करार दिया जाता है वो अपना नाम बदल के उसी कोई और तंजीम बना लेते हैं। आप एक को बैन करते हैं, वो नाम बदल देते हैं, फिर आ जाते हैं। देखिए एक बड़ी अहम चीज़ है इसमें मीडिया की जिम्मेदारी। माजरत के साथ मैं संडे को भी देख रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस जलसे की ये बात कर रहे हैं उसको तमाम प्राइवेट चैनल जो हैं वो लाइव दिखा रहे थे, और मैंने इस बात का एहतजाज भी किया मीडिया से कि देखिए कुछ जिम्मेदारी यहाँ भी आती बिल्कुल है, सिविल सोसाइटी की भी है, मीडिया की भी है। शर्मिला, मेरे पास वक्त जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर मुस्बत बात करते रहेंगे और ये मुस्बत मैसेज जाता रहेगा तो कोई भी शरपसंद आपस में नहीं लड़ा सकेगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शर्मिला फारूकी साहबा, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन जिम्मेदारी आप। सरवत कादरी साहब कह रहे हैं कि 3 लोगों का नाम दिया था, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, कभी